काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल के बाबसीरत सामीन सलामुन अलैकुम। मैं पार्ट 24 के साथ हाजिर हूँ। किताब ज़िंदगानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुताला हमारा जारी है और हम सफ़ा नंबर 296 तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अगला मौजू है कि सादात की भी 3 अक़साम हैं। इनमें नंबर 1 है ज़ालिमुन नफ्स ही। ये वो सैयद हैं जो अपनी नेकियों और भलाइयों के मुकाबले में गुनाह भी करते हैं, या फिर वो हैं जो अपने इमाम ज़माना के हक़ को नहीं पहचानते। नंबर 2 मुक़तसिदुन। ये वो सैयद हैं जो अपने ज़िम्मा गुनाह नहीं रखते, नेकी में मशगूल रहते हैं और दिन रात ये याद खुदा में लगे रहते हैं, या फिर वो हैं जो अपने इमाम ज़माना का हक़ पहचानते हैं और इसकी इताअत करते हैं। नंबर 3 है साबिक़ुन बिल खैरात। इससे मुराद 12 मासूमीन इमाम अलैहिस्सलाम हैं जिनका हर कौल व फ़ेल रज़ाई इलाही का मज़हर होता है। अगला सफ़ा है 297 और यहाँ पे मौजू है तफसीर आया, यानी ये इस आयत के लिए है अज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अल मीज़ान में मानिउल अखबार के हवाले से सादिक़ आलम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का यह फरमान नक़ल किया गया है कि ज़ालिमुन नफ्स से मुराद वो शख्स है जो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करता है और उसी की खुशियों को हासिल करता है, और मुक़तसिद से मुराद वो शख्स है जो अपने क़ल्ब दिल की इस्लाह ख़ुद करता है, यानी अपने दिल को बुराइयों से पाक करके उसे अच्छाइयों के घर बनाता है। और ब्रैकेट में है कि इसकी तफसील किताब क़ल्ब सलीम में मौजूद है। और फिर साबिक़ बिल खैरात वो शख्स है जो हर साथ याद खुदा में मशगूल रहता है और एक लहज़ा भी वो याद खुदा से गाफिल नहीं होता, और वो कुछ नहीं चाहता मगर अल्लाह की रज़ा, वो रज़ा व खुशनुदी, और वो कुछ नहीं चाहता मगर क़ुर्ब इलाही का हुसूल। अगला पैराग्राफ है और तफसीर मंशूर से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत के बयान किया गया है कि ज़ालिमुन नफ्सहु बहुत तवील और सख्त हिसाब और किताब के बाद जन्नत में दाखिल होगा, और मुक़तसिद अहले जन्नत है मगर आसान हिसाब के बाद, और साबिक़ बिल खैरात बग़ैर हिसाब और किताब के सैयद बग़ैर हिसाब किताब के सीधा जन्नत में दाखिल होगा। इन रवायात के पेश नज़र इन तीनों दस्तों का ताल्लुक़ ज़ुर्रियत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है, जैसे कि उनकी निजात का कुरान की आयत में वादा किया गया है, अलबत्ता उनके मरातिब व दर्जात में फ़र्क होगा। अगला सफ़ा है 298 और मौजू है कि सैयद की ऐबजोई से सादिक़ आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डराना। किताब फ़ज़ाइल सादात में सफ़ा 21 पर मानिउल अखबार सदूक़ से अबू सईद मक्कारी से इस रिवायत को नक़ल किया गया है कि जिसमें अबू सईद कहता है कि एक दफ़ा हम काफ़ी लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद थे कि ज़ैद बिन अली
بن الحسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے خروج کیا تھا کا نام لیا گیا، اور محفل امام علیہ السلام میں موجود بعض لوگوں نے چاہا کہ زید کی عیب جوئی اور برائی بیان کی جائے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے فرمایا۔ اگلا اس کا ترجمہ ہے کہ ٹھہر جاؤ، تم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اولاد فاطمہ علیہ السلام کے درمیان کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرو مگر اچھے طریقے اور بہتر سلوک کے ساتھ، کیونکہ ہم سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا مگر نیکی اور ایمان کے ساتھ، قبل اس کے کہ اس کی روح بدن سے پرواز کرے، اگرچہ وہ اونٹنی کے دودھ کے ایک دھار کی مثل ہی کیوں نہ ہو، یا اس سوراخ کے مانند جس سے دودھ نکلتا ہے، یا اس کے دہانے کی مانند۔ اگلا صفحہ ہے 299 اور موضوع ہے کہ اقرار امامت وقت موت۔ کتاب خرائج میں حسن بن راشد روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ انا اہل بیت لا یخرج احدنا من الدنیا حتی یقرأ کل ذی فضلہ۔ اے حسن، ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوتا مگر موت سے پہلے ہر صاحب فضیلت کی فضیلت کا اقرار کر لیتا ہے، یعنی اعتقادات حقہ اور امامت ائمہ اثنا عشر علیہ السلام پر ایمان لا کے اور ان کو تسلیم کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہماری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد فاطمہ علیہ السلام سے کوئی بھی اگر اصل عقیدہ یا اچھے کردار سے انحراف کرتے ہے تو اپنی موت سے پہلے وہ حق کی بصیرت اور توبہ کے سعادت حاصل کر لیتا ہے، اگرچہ اس مطلب یا حقیقت کی شاہد بہت روایات اور حکایات ہیں، مگر یہاں صرف ایک سید بزرگوار عمر بن حمزہ کی داستان کو پیش کیا جاتا ہے جو 12ویں سرکار اجل اللہ فرجہ کے معجزہ پر مشتمل ہے، اور اس کو ہم بہار کی 13ویں جلد سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگلا موضوع ہے کوفے کا بزرگ آدمی شریف عمر حمزہ۔ تنبیہ الخاطر والا لکھتا ہے کہ سید اجل علی ابن ابراہیم ارضی علوی حسینی نے علی بن نما سے میرے لیے نقل کیا کہ حسن بن علی بن حمزہ اقراسی نے شریف علی بن جعفر بن علی مدائنی علوی کے گھر میں اس چیز کو نقل کیا ہے کہ کوفے میں ایک بوڑھا دھوبی مرد رہتا تھا جس کا نام زہد کے ساتھ لیا جاتا تھا، جو سیاحت کے راستے سے منسلک تھا، جس نے عبادت کے سلسلے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، جو طلب آثار و اخبار میں خوب تھا۔ اگلا پیراگراف ہے ایک دن میں اپنے باپ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی میرے باپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور میرا باپ غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا تھا کہ ایک رات میں مسجد جعفی میں تھا کہ جو ایک قدیمی مسجد ہے اور کوفہ سے باہر واقع ہے، آدھی رات گزر چکی تھی اور میں نے اس مقام کو اپنی عبادت کے لیے خلوت گاہ دیکھا، لیکن اچانک 3 آدمی اس مسجد میں داخل ہوئے۔ جس وقت وہ مسجد کے احاطے کے درمیان پہنچے تو ان میں سے ایک زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دائیں بائیں ہاتھ کو زمین پر پھیرا تو وہاں سے پانی باہر آنے لگا۔ پھر اس نے اسی پانی سے وضو کیا اور دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی اشارہ کیا تو تم بھی یہاں سے وضو کرو، لہٰذا ان دونوں نے بھی وضو کیا۔ اگلا پیراگراف، پھر وہ ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور دوسرے دونوں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ آ کر نماز پڑھی۔ جب نماز سلام کے بعد ختم ہوئی تو میں چونکہ ان کی حالت سے حیران تھا اور خصوصاً مسجد کے صحن سے
ان کے پانے نکالنا میری نظر میں ایک معجزانہ قسم کی کرامت تھی۔ تو میں نے ان دونوں آدمیوں سے جو میرے ساتھ پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ بزرگ آدمی کون ہے؟ کوشچن مارک۔ تو اس نے کہا یہ نرجس کا چاند اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا لال صاحب العصر الزمان علیہ السلام یعنی ہمارے 12ویں امام ہیں۔ یہ سن کر میں اٹھا اور ان کے نزدیک جا کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور عرض کی ابن رسول اللہ آپ شریف عمر بن حمزہ کے بارے میں خصوصاً کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ حق پر ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ نہیں، وہ حق پر نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے میری زیارت کرے گا اور ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اس خبر کی راوی حسن بن علی بن حمزہ عکاسی کہتے ہیں کہ اس ممتاز حدیث کو ہم نے محفوظ رکھا۔ جب اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا تو شریف عمر بن حمزہ نے وفات پائی اور یہ بات ہمارے سننے میں آئی کہ اس نے امام زمانہ جل اللہ فرجہ کا دیدار کیا ہے۔ اگلا پیراگراف کہ ایک دن میں اس بوڑھے زاہد کے پاس اس مقام پر پہنچا تو اس سے ملاقات کی اور یہ گزرا ہوا واقعہ اسے یاد کرایا کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا اشارہ ہوا ہے کہ شریف عمر اپنی موت سے پہلے امام زمانہ کی زیارت کرے گا؟ تو اس نے کہا تو نے یہ کہاں سے جان لیا ہے کہ اس نے حضرت کو نہیں دیکھا ہے؟ اگلا پیراگراف بہرحال میں نے اس بزرگ زاہد کے ساتھ شریف عمر کے بیٹے سے ملاقات کی اور اس سے اس کے باپ کے بارے میں یہ گفتگو کی تو شریف ابو المناقب نے کہا کہ میں اپنے باپ کے مرض موت کے آخری ایام میں ایک رات ان کے پاس بیٹھا تھا کہ بدنی حالت بہت کمزور اور آواز بہت لاغر ہو چکی تھی۔ ہمارے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا اور میں خوفزدہ ہو گیا اس وجہ سے کہ دروازہ تو بند تھا اور یہ آدمی آیا کہاں سے ہے؟ اگلا صفحہ ہے یہ تھا 301 صفحہ اور اگلا صفحہ ہے یہ 302۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آیا اور میرے باپ کے پہلو کے ساتھ بیٹھ گیا اور کافی دیر تک آہستہ آہستہ ان سے باتیں کرتا رہا اور میرا باپ روتا رہا۔ اس کے بعد وہ مرد اٹھا اور چلا گیا۔ جب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے باپ نے سخت صدمہ کی حالت میں کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ہم نے ان کو اٹھا کر بٹھایا تو اچانک ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے کہ یہ شخص جو ابھی میرے پاس تھا کہاں چلا گیا؟ ہم نے کہا جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ تو ہمارے باپ نے کہا کہ جاؤ اسے تلاش کرو کیوں، لیکن جب ہم اس کے پیچھے تلاش کے لیے چلے تو ہم نے دیکھا تو دروازے اس طرح بند ہیں کہ آنے جانے کے اثرات معلوم ہی نہیں ہوتے، لہٰذا ہم واپس آ کر کہنے لگے کہ دروازہ بند ہے اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے؟ جو آنے جانے میں دروازے بند یا کھلنے کا محتاج نہیں ہے اس کو ہم کہاں تلاش کریں؟ اگلا پیراگراف پھر ہم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ سے باتیں کرتے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ کون تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ امام زمانہ تھے۔ یہ کہاں اور یہ کہا دوبارہ مرض نے حملہ کیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ لیا گیا ہے مہدی موعود صفحہ 792 تا 793۔ اور اگلا موضوع ہے کہ فضائل ویسرائے سعادات فاطمی۔ اور یہ یہاں پہ سوال ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نے بعض سید ایسے بھی دیکھے ہیں جو ظلم و کفر یا فسق کی حالت میں مرے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب، اور صفحہ نمبر ہے 303۔ اس بات کا یقین آپ نے کہاں سے کر لیا کہ موت سے پہلے توبہ کر کے وہ ایمان کے ساتھ نہیں مرا؟ اور اگر بالفرض محال یقین کر بھی لیا جائے کہ سید کفر، ظلم یا فسق کی حالت میں مرا ہے تو یہ بات بھی آپ کو جان لینی چاہیے کہ وہ سید اولاد فاطمہ علیہ السلام سے نہیں ہوگا،
اس کا صحیح نسب کسی دوسرے سلسلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہوگا، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد، کیونکہ وہ اس لیے اقارب رسول سے متعلق ہیں کہ سب کی نسبت جناب ہاشم تک جاتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور وہ تمام مستحق خمس ہیں، اور وہ جو مقام فضیلت کا ہم نے ذکر کیا ہے اور جن کا انجام اچھا ہوگا، اس بہتر انجام کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل سے ہے جن کا تعلق اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ بدن ذریت فاطمہ علیہ السلام پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کتاب خرائج و جراحی قطب راوندی میں حسن بن راشد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو روایت کیا گیا ہے کہ قال یا حسن ان فاطمة حرم اللہ ذریتها علی النار و فیہم نزلت ثم وسنا الکتاب۔ فرمایا ترجمہ ہے کہ فرمایا اے حسن، بے تحقیق اللہ تعالیٰ نے ذریت فاطمہ علیہ السلام پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے، اور انہی کی شان میں آیہ ثم وسنا الکتاب کو نازل فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 304، اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس روایت کو صدوق نے عیون الاخبار اخبار رضا میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور ظاہر میں قیامت تک اس میں عمومی طور پر ذریت فاطمہ علیہ السلام شامل ہیں۔ اس کی تائید میں ایک روایت شیخ مفید نے بھی مجالس میں جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور اسی طرح کشف الغمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، اور وہ ہے کہ اور فہرست شیخ نجاشی باب العین میں جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ ان اللہ حرم لحم ولد فاطمہ علیہ السلام علی النار۔ ان سب روایات کا خلاصہ یہ کہ اولاد فاطمہ علیہ السلام مطلقاً ہمیشہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گی، کیونکہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ذریت فاطمہ علیہ السلام موت سے پہلے توبہ کر لینے اور اس کی قبول ہو جانے کی وجہ سے با ایمان مرتی ہے، اور صاحب ایمان کے قریب جہنم کی آگ آ ہی نہیں سکتی، اور پھر شفاعت فاطمہ علیہ السلام میں وہ طاقت ہے کہ اس کی اولاد نجات یافتہ ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 305، اور موضوع ہے کہ فرمائش حضرت رضا علیہ السلام بر بزید النار۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان روایات کی حقیقت مختص ہے ساتھ اس اولاد کے جو بلا واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام اور زینب کلثوم سلام اللہ علیہ، اور جیسا کہ عیون اخبار رضا کے باب 58 میں نقل ہوا ہے کہ زید نار مجلس امام علیہ السلام میں بیٹھا لوگوں پر فخر کر رہا تھا کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ وہ یہ ہے وہ ہے، تو امام علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ کیا تجھے اہل کوفہ کی روایت نے مغرور کر دیا ہے کہ خداوند عالم نے اولاد فاطمہ علیہ السلام پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے؟ خدا کی قسم یہ حقیقت مختص ہے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور اس اولاد کے ساتھ جو جناب زہرا علیہ السلام سے بلا واسطہ متعلق ہیں۔ تیرا باپ موسیٰ بن جعفر خداوند عالم کی فرما برداری کرے، دن کو روزہ رکھے اور رات عبادت میں بسر کرے، اور تو خدا کی نافرمانی کرے، اور پھر قیامت کو
تو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خداوند عالم کے نزدیک تیری عزت تیرے باپ سے زیادہ ہے۔ یہ اگلا پیراگراف ہے کہ علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک لوگوں کو دوہرا ثواب ملے گا اور ہمارے سلسلے سے منسلک لوگوں کو ان کی بدی کے مقابلے میں ڈبل عذاب ہوگا۔ یہ ہے فضائل السادات صفحہ 491 سے۔ اور اگلا صفحہ ہے 306، اور یہاں پہ موضوع ہے کہ روایات را نباید سادات را جری کنند۔ ایسی روایات یا اس کی مثل دوسری روایات جن میں ان اللہ حرم ذریت فاطمہ علی النار کا ذکر ہوا ہے، سادات کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سے غلط استفادہ نہ کریں اور مغرور ہو کر برائی زیادہ نہ کریں، اس گمان میں کہ وہ جتنا بھی گناہ کریں گے ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو جنتی تصور نہ کریں، اور ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی وجہ سے خداوند عالم کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت نہ کریں اور زیادہ گناہ نہ کریں، اور ان کو احساس ہوتا رہے کہ ایک دن ہم نے اپنی معصوم پاک و پاکیزہ طہارت و صداقت کی ملکہ جناب بطول سلام اللہ علیہ جیسی ماں کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اگر وہاں ہمارے ان اعمالوں کا تذکرہ ہوگا تو ہمارا حشر کیا ہوگا اور ہماری مقدس ماں کیا سوچے گی؟ یہ ہماری اولاد ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ رستگاری استحقاقی و رستگاری تفضلی۔ لہذا امام علیہ السلام نے سادات کو صاحب ہوش رکھنے کے لیے ان نصیحتوں سے نوازا ہے کہ جن لوگوں پر جہنم کی آگ حرام ہے اور تقاضائے عدل الہی سے جن کا حق بھی بنتا ہے، وہ فقط جناب بطول سلام اللہ علیہ کی پہلی اولاد حسن اور امام حسین علیہ السلام اور زینب و کلثوم صلوات اللہ علیہ ہیں، اور ان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال بد جو جہنم میں جانے کے سبب بنتے ہیں اس اولاد میں پائے ہی نہیں جاتے۔ لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کی جو اولاد ہیں اور وہ اس مقام کو سوائے نیکیوں کے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیں اور پھر جہنم سے بچ جائیں، یا ان سے وہ اعمال صالح سرزد ہی نہ ہوں جو جنت کے حصول کا سبب بنتے ہیں، تو پھر وہ جنت کے درجات کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ لہذا بغیر شک و شبہ کہ یہ شرعی تکلیف و ثواب اور عذاب کا استحقاق تمام مخلوق کے برابر ہے۔ اگلا یہ صفحہ ہے 307 اور موضوع ہے پرستش اسماعیل از پدرش امام صادق علیہ السلام۔ صدوق نے عیون الاخبار میں ابا سلط سے حضرت رضا علیہ السلام کی اس روایت کو نقل کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اسماعیل نے اپنے باپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے بابا، آپ کیا فرماتے ہیں گناہ گار کے بارے میں، وہ اولاد فاطمہ علیہ السلام کی وجہ سے ہم سے ہو یا ہمارا غیر ہو؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، اور یہ ہے اس آیت نمبر تو دیا ہے، سورہ کا نام نہیں دیا ہوا، خیر اس کا ترجمہ ہے کہ نہ تمہاری جھوٹی آرزوؤں سے اور نہ اہل کتاب کی ٹھہرائی ہوئی امیدوں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا ولی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور اگلا صفحہ ہے 308 اور لکھے کہ خلاصے کے طور پر عرض ہے کہ سید اور غیر سید، شرعی تکالیف واجبات و محرمات میں سب برابر ہیں، یہاں تک کہ مودت اہل بیت سادات پر بھی واجب ہے، یعنی ہر سید پر واجب ہے کہ وہ تمام سادات ذریت پیغمبر اسلام علیہ السلام کو دوست رکھے۔ اگلا موضوع ہے کہ توفیق ہائے الہی برائے سادات ببرکت زہرا علیہ السلام۔
البتہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے حرمت و شرافت اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیش نظر ان کی اولاد کو کفر کی اس موت سے محفوظ رکھا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سبب بنتی ہے، لیکن دوسرے گناہوں جو ان سے سرزد ہوتے ہیں ان پہ جو بخشش کے قابل ہیں بخش دیے جائیں گے، اور گناہوں کا ایک حصہ توفیق توبہ اور اس کی قبولیت کے وسیلے سے بخش دیا جائے گا، اور دوسرا حصہ دنیاوی مصیبتوں کی سختیوں کو برداشت کرنے اور عالم برزخ میں عذاب الہی کا مزہ چکھنے اور طویل سخت حساب قیامت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا، اور بالآخر وہ اس طرح پاک ہو جائے گا کہ قیامت کے آخری وقت میں اپنی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے وسیلے سے دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اب اگرچہ ایمان کی موت مرنے کی وجہ سے یا دوسرے وسائل سے جنت میں جانے کا ان کا حق حاصل ہو جائے گا، لیکن جنت کے وہ بلند و بالا مقامات و درجات جن کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں انہوں نے وہ اعمال نہ کیے ہوں گے جو ان کا حق ثابت کر سکیں، تو پھر ان کو وہی مقامات و درجات نصیب ہوں گے جن کی قابلیت اور استعداد ان میں موجود ہوگی۔ ممکن ہے کہ شفاعت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور دوسرے تمام شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کی دستگیری کر سکے۔ بہرحال اس حدیث ان اللہ حرم ذریۃ فاطمہ النار کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اس کا اطلاق کیا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کی طرف جو اولاد زہرا علیہ السلام کے لیے مختص ہے، اور یہ بطور فضیلت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، نہ کہ اولاد کا حق بنتا ہے، کیونکہ حدیث کا استحقاق اور اختصاص عدل الہی کے مطابق فقط بطول سلام اللہ علیہ کی اولاد اول یعنی حسن اور امام حسین علیہ السلام اور زینب کلثوم صلوات اللہ علیہ کے لیے ہی ہے۔ یہاں تک ہم اپنے آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ تو